यरजून तिजारतन लन तबूर लियुवफ्फियहुम उजूरहुम व यज़ीदहुम मिन फ़ज़लिहि इन्नहु गफ़ूरुन शकूर। यकीनन जो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब की तिलावत करते हैं और तिलावत करने के बाद किताब पर, कुरान पर अमल करते हुए जिन्होंने नमाज को कायम किया और हमने जो रिज़्क़ हलाल उनको दिया है उसमें से छुपा के और दिखा के खर्च करते हैं, वह ऐसी तिजारत के उम्मीदवार हैं जिसमें कभी खसारा और घाटा ना होगा, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें उनका भरपूर बद भरे और अपने फضل से करम से वो बड़ा ही बख्शने वाला और कदरदां है। इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद की तिलावत और फिर उस पर अमल को बड़ी कामयाब तिजारत करार दिया है, ऐसी तिजारत जिसमें कभी नुकसान होने वाला नहीं है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह साद के अंदर फरमाया, किताबुन अंज़लनाहु इलैक मुबारकुन लियदब्बरू आयातिहि व लियतज़क्कर उलुल अलबाब। ये वो किताब है, किताब मुबारक किताब है जिसे हमने आपकी तरफ यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नाजिल किया। किस लिए? लियदब्बरू आयातिहि, ताकि इसकी आयतों के अंदर गौर व फिक्र करें, वलियतज़क्कर उलुल अलबाब, और जो अक्ल वाले हैं इससे नसीहत हासिल करें। जो कुरान मजीद की तिलावत नहीं करते या कुरान मजीद के अंदर गौर व फिक्र नहीं करते, कुरान मजीद को मिसाल राह नहीं बनाते, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके बारे में फरमाया, सूरह मोहम्मद जिसे सूरह क़िताल भी कहते हैं, आलमीन ने इस सूरत के अंदर फरमाया, अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। ये लोग कुरान में गौर व फिक्र क्यों नहीं करते, या इनके दिलों पर उनके ताले लगे हुए हैं। तो कुरान मजीद की अहमियत के पेश नज़र हमने ये सिलसिला शुरू किया है और सबसे पहले हम सूरह फातिहा का तर्जुमा और उसकी तफसीर बयान करेंगे। सूरह फातिहा की भी कुरान मजीद के अंदर सूरह फातिहा की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पाक के अंदर बड़ी फजीलत आई है। बुखारी शरीफ की रवायत है, हदीस के रावी हैं अबू सईद इब्न अल-मुअल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब वो मस्जिद नबी शरीफ के अंदर थे, लउअल्लिमन्नका आदम सूरतिन फिल कुरान क़ब्ल अन तख़रुज मिनल मस्जिद। मस्जिद से निकलने से पहले मैं तुझे कुरान की सबसे अजीम सूरत बताऊंगा। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से निकलने लगे, अबू सईद इब्न अल-मुअल्ला का हाथ पकड़े हुए, तो उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया था कि मस्जिद से निकलने से पहले कुरान की सबसे अजीम सूरत तुझे बताऊंगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और यही अस्सबउल मसानी है, 7 आयतें जो बार बार पढ़ी जाती हैं और मजीद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह हिज्र की आयत की तरफ इशारा फरमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल कुरआनिल अज़ीम। सूरह फातिहा के अंदर 7 आयतें हैं। पहली आयत, इसके बारे में इख्तलाफ है कि आया वो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम है या अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। राजी ये है कि बसमला यानी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम आयतों के शुरू में फासला के तौर पर है। ये कुरान मजीद की
کوئی آیت نہیں ہے الا کہ سورہ نمل کے اندر یہ قرآن مجید کی آیت ہے، آگے اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ تو راجی یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کی ابتدا الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتی ہے، لیکن جو قرآن ہمارے ہماروں میں ہے اس میں آپ دیکھیں گے بسم اللہ الرحمن ایک آیت قرار دیا ہے جو قول کی بنیاد پر۔ راجی ہے سورہ فاتحہ کی ابتدا الحمدللہ رب العالمین سے ہوتی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ 7 آیتیں فاتحہ کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار جبریل علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ حدیث مسلم شریف کی اور حدیث کے راوی ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنی دیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی آواز سنی، گویا دروازہ کھلا ہے۔ علیہ السلام سر اوپر اٹھایا اور کہا آسمان کا ایک دروازہ ہے جو کھلا ہے۔ اس دروازے سے ایک فرشتہ نازل ہوا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ فرشتہ پہلی بار وہ یہ زمین پر نازل ہوا ہے، اور اس فرشتے نے آتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا قد اوتیتہما لم یوتہما نبی قبلک، آپ کو 2 نور اور 2 روشنی کی بشارت ہو جو آپ کو عطا کیے گئے ہیں اور آپ سے پہلے یہ کسی اور نبی کو نہیں دیے گئے۔ فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، ان میں سے جو بھی آپ پڑھیں گے وہ آپ کو دیا جائے گا، یعنی جو دعا کریں گے۔ مثلا سورہ فاتحہ کے اندر ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور سورہ بقرہ کے اندر ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یہ ساری آیتیں دعائیہ آیتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس فرشتے نے کہا کیا آپ سے گے آپ کو ملے گا۔ اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ سورہ فاتحہ مدینہ شریف میں نازل ہوئی، نہیں، سورہ فاتحہ اس سے پہلے مکی زندگی میں نازل ہو چکی تھی، بلکہ سورہ فاتحہ وہ پہلی سورت ہے جو مکمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ کی مکی زندگی میں نازل ہوئی۔ یہاں ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں مکی اور مدنی کے اندر فرق و امتیاز کیسے ہوگا۔ جو صورتیں یا آیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہجرت فرمانے سے پہلے مکی زندگی میں نازل ہوئیں، حتیٰ کہ سفر ہجرت میں مدینہ طیبہ پہنچنے سے پہلے یہ ساری آیتیں اور صورتیں مکی کہلاتی ہیں، چاہے وہ مکہ شہر کے اندر نازل ہوئی ہوں، چاہے کسی اور مقام پر۔ اور جو آیتیں اور صورتیں رسول اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہجرت فرمانے کے بعد نازل ہوئیں، چاہے وہ مدینہ میں، چاہے وہ تبوک میں، چاہے وہ بدر میں، چاہے وہ عرفہ کے اندر یا مسجد حرام کے اندر، یہ ساری صورتیں اور آیتیں مدنی کہلاتی ہیں۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ کے دن اللہ کے رسول علیہ السلام اونٹنی پر سوار تھے اور یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ صورت مدنی ہے
اگرچہ عرفات کے اندر نازل ہوئی جو مکہ سے قریب ہے، مدنی کیوں ہے؟ اس لیے ہجرت فرمانے کے بعد نازل ہوئی۔ اور آپ جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جب 40 سال کی ہوئی تو آپ کو نبوت و رسالہ سے سرفراز کیا گیا۔ اس کے بعد آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے، اور جب آپ کی عمر شریف 53 تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے ظلم و ستم کی وجہ سے اللہ العالمین کی اجازت طیبہ کی راہ لی، اور 10 سال آپ نے پھر وہاں گزارے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ تو اس 10 سالہ مدت کے اندر مدینہ شریف پہنچ جانے کے بعد جتنی صورتیں اور آیتیں کہیں بھی نازل ہوئی ہوں ان کو مدنی کہا جاتا ہے۔ تو سورہ فاتحہ یہ مکی صورت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی مکی زندگی میں نازل ہو چکی تھی۔ سورہ فاتحہ کو اللہ رب العالمین نے سورہ فاتحہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورۃ الصلاح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین ام القرآن و ام الکتاب والسبع المثانی والقرآن العظیم۔ اس کے بعد ہم نے فرمایا بس اللہ رب العالمین فرما رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین فرما رہا ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جس حدیث کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام یہ فرما دیں کہ اللہ تعالی فرماتا ہے، اس حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ حدیث قدسی ہر حال میں صحیح ہوگی، نہیں، روات اور سند کے لحاظ سے وہ حدیث صحیح بھی ہو سکتی ہے اور حدیث ضعیف بھی ہو سکتی ہے، موضوع اور گڑھی ہوئی بھی ہو سکتی ہے، مگر یہ مسلم شریف کی صحیح روایت ہے۔ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ نماز کو میں نے اپنے اور بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے۔ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ تو یہاں سورہ فاتحہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث قدسی کے اندر الصلاح کا نام دیا ہے، اور یہ اس لیے بھی سورہ فاتحہ کا پڑھنا نماز کے اندر شرط ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرمان کے مطابق جس نماز کے اندر چاہے وہ فرض ہو یا نفل ہو، سنت ہو، موقدہ غیر موقدہ، جس رکعت کے اندر پڑھی گئی وہ رکعت اور وہ نماز نہیں ہوگی۔ سورہ فاتحہ کو رقیہ بھی کہتے ہیں، چنانچہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے، مشہور واقعہ ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سفر میں تھے چند صحابہ کرام کے ساتھ، اور انہوں نے پھر ایک ایسے آدمی کو جسے بچھو نے ڈنک مار دیا تھا، سورہ فاتحہ اس کے اوپر پڑھ کے پھونک دیا تھا اور وہ شفا یاب ہو گیا تھا۔ جب وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے اور انہوں نے سارا قصہ بیان کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا وما یدریک انہا رقیہ، یہ گویا اللہ کے رسول علیہ السلام یہ بتانے کے لیے کہ واقعی رقیہ ہے، آپ نے فرمایا تجھے کیسے معلوم ہوا؟ تو سورہ فاتحہ کا ہے، سورہ الفاتحہ تو نام ہے ہی ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کی کتابت سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے، نیز قرآن مجید کی ابتدا بھی سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے، اور سورہ فاتحہ کا ایک نام ام القرآن بھی ہے، ام الکتاب بھی ہے، سبع المثانی اور القرآن عظیم ہے۔ سبع المثانی والقرآن عظیم تو بخاری شریف کے مطابق، لیکن ترمذی، ابو داؤد اور مسند امام احمد کے اندر ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کو ام القرآن اور ام الکتاب قرار دیا۔ سورہ فاتحہ ہی یہ فضیلت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بہت ساری فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، اور قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ قرآن مجید یا سورہ فاتحہ یا کوئی بھی سورت پڑھنے سے پہلے بندے کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا چاہیے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آپ قرآن پڑھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، مگر اس پوری مراد پوری امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، مگر امت سے لیے ہے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ۔ جب قرآن پڑھو تو مردود شیطان سے پناہ مانگو۔ اور اگر سورت کے شروع سے قرات ہو رہا ہو، سورہ فاتحہ ہو، اور جسے سورہ توبہ کہتے ہیں، سورہ توبہ کے علاوہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ سورہ کے اندر چونکہ بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی ہے، بسم اللہ نہیں پڑھیں گے۔ بڑے ہی خیر و برکت کے لیے انبیاء کرام بھی اللہ رب العالمین کے نام کام سے یہ کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام نے جب کشتی بنائی سے کہا کشتی ہو، سورہ ہود کے اندر آیت ہے، تو فرمایا لرکبوا فیہا مجریہا ومرساہا الرحیم۔ السلام نے کہا پر سوار ہو جاؤ، اللہ کے نام ہی سے اس کا چلنا ہے، اور اللہ ہی کے نام سے اس کشتی کا ٹھہرنا ہے۔ ان ربی غفور رحیم، یقیناً میرا رب بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک پرندہ نے، ہدہد نے آگے بتایا کہ ملک یمن کے اندر بلقیس نامی ایک عورت حکومت کر رہی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا ہم یہ تحقیق کر لیں کہ تم سچے ہو یا کچھ جھوٹے ہو۔ اذهب بکتابی هذا فألقه إليه وانظر ماذا يرجعون۔ میرا یہ جاؤ ڈال دو اور پھر دیکھو کہ کیا رد عمل ہوتا ہے۔ جانتے ہیں رد عمل کیا ہوا؟ ملکہ نے کہا اپنے فوجیوں سے، قالت انی القی الی کتاب کریم، قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملکہ نے کہا کہ اے میرے سردارو، ہمارے پاس ایک بڑا ہی باوقت خط ڈالا گیا ہے، انہ من سلیمان، یہ سلیمان کی طرف سے ہے، وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اللہ رب العالمین کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے، اس خط کی ابتدا ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی آیت جو سورہ نمل کے اندر ہے، وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اس کے علاوہ جہاں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، راجح یہ ہے کہ وہ فاصلہ کے لیے ہے، نہ کہ قرآن یا کسی سورت کی آیت ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب پہلی وحی غار حرا کے اندر نازل ہوئی،
इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। तो यहाँ भी बिस्मिल्लाह का तज़किरा है। इक़रा पढ़ो, बिस्मि रब्बिक अपने उस रब के नाम से, अल्लज़ी खलक़ जिसने पैदा किया। अगरचे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम की फजीलत में जो हदीसें आई हुई हैं या जिन हदीसों के अंदर ये लिखा हुआ है कि कोई अहम काम शुरू करने से पहले अगर बिस्मिल्लाह ना पढ़ी गई तो वो काम मुकम्मल ना होगा। अगरचे हदीस सनद के लिहाज से सही नहीं है, मगर इसमें कोई शक नहीं कि बिस्मिल्लाह खैर व बरकत के लिए इंसान को पढ़ना चाहिए। पहले अंबिया किराम ने भी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ा है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली वही के अंदर अपना नाम लेने का हुक्म दिया। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़। आप सोच रहे हैं कि यह सूरत दिन रात में कितनी बार पढ़ी जाती है। अगर इंसान नमाज का पाबंद है तो कम से कम 30 मरतबा इस सूरत की फर्दों और सुन्नतों में तिलावत होती है। और जो लोग बहुत सारे नवाफिल के पाबंद हैं वो और ज्यादा सूरह फातिहा की नमाज के अंदर तिलावत करते होंगे। मिसाल के तौर पर मगरिब की नमाज के बाद बाज लोग सलातुल अव्वाबीन के नाम से 6 या 8 रकातें, तकरीबन 6 रकातें पढ़ते हैं। जाहिर है कि इस 6 रकात के अंदर 6 बार सूरह फातिहा की तिलावत करते होंगे, लेकिन सच्ची बात यह है कि मगरिब की नमाज के बाद कोई सलातुल अव्वाबीन के नाम से कोई नमाज नहीं है। इस सिलसिले में जो हदीस आई हुई है वो हदीस सही नहीं है, बल्कि सलातुल अव्वाबीन सलातुल दुहा चाश्त की नमाज को कहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है सलातुल अव्वाबीन हिना तरमिदुल फिसाल। इसलिए लोग गलत समझते हैं कि मगरिब की नमाज के बाद जो नवाफिल पढ़ी जाएं उनको अव्वाबीन कहते हैं। नहीं, चाश्त की नमाज जिसे सलातुल दुहा कहते हैं वही सलातुल अव्वाबीन भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक के अंदर फरमाया है जिस नमाज के अंदर सूरह फातिहा ना तिलावत की गई, सूरह फातिहा ना पढ़ी गई, वो नमाज पूरी ही ना होगी। सूरह फातिहा इंतहाई अहम सूरत है और उसका बुनियादी मकसद क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इस सूरत के अंदर दुआ सिखाई है। सबसे पहली बात यह कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले अपनी तारीफ की है। इस सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन के सारे अस्मा या ये कह लें कि तौहीद की तीनों किस्में जमा हो गई हैं। तौहीदुल उलूहिया, तौहीदुर रुबूबिया, तौहीदुल अस्मा व सिफात। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह ये तौहीदुल उलूहिया हो गया और आगे इसकी मजीद ताकीद आ रही है रब्बुल आलमीन, सारे जहान का पैदा करने वाला, ये तौहीदुर रुबूबिया है। अर्रहमानिर रहीम ये तौहीदुल अस्मा व सिफात है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझसे मदद तलब करते हैं। ये तौहीदुल उलूहिया हुआ। आप इबादत नमाज पढ़ें तो अल्लाह के लिए, मांगें तो अल्लाह से मांगें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ही कायनात की हिफाजत करने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ही लोगों को पैदा किया है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ही लोगों को आखिरी जिंदगी में इस दुनिया से मौत देने वाला है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें सबसे पहले दुआ सिखाई है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया
اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ تو دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے کہ پہلے آپ اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کریں، آپ اس کے اسماء و صفات کا تذکرہ کریں، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین سے مانگیں۔ بلکہ دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ آپ پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف کریں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجیں، اور اس کے بعد جو مانگنا ہو وہ مانگیں۔ لیکن بہرحال درود بھیجنا یہ واجب نہیں ہے بلکہ بہتر ہے۔ قرآن مجید کے اندر بہت ساری دعائیں ایسی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں سکھلائی ہیں، بہت ساری دعائیں ایسی ہیں کہ وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نہیں بھیجا گیا ہے، مگر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے دعائیں کی ہیں، اسی طرح سے اور انبیاء کرام نے بھی۔ تو اس سورت کا بنیادی مقصد، مضمون مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین سے دعا کرے اور اللہ رب العالمین ہی سے ہدایت طلب کرے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے نام کے بعد رحمان اور رحیم کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تو یہ اللہ رب العالمین کا ذاتی نام ہے، مگر رحمان اور رحیم یہ اللہ رب العالمین کا صفاتی نام ہے۔ رحمان کے معنی بڑا رحم کرنے والا، اور رحیم کے معنی بھی رحم کرنے والا، مگر رحمان کے اندر رحمت کی صفت یہ زیادہ ہے، اور اس لیے رحمان کا لفظ یہ اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے، مگر رحیم کا اطلاق اللہ رب العالمین پر اور بندوں پر بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَبِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف الرحیم، مومنوں کے لیے آپ بڑے ہی مہربان اور رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، پڑھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم جو پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، اللہ رب العالمین ہمارے لیے اسے ہدایت کا ذریعہ بنائے، اور اللہ رب العالمین ہماری دنیا کے ساتھ ہماری آخرت کو بھی بہتر بنائے، بلکہ ہماری آخرت ہماری دنیا سے کہیں بہتر ہو۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔